हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग हेल्प द टीचर टू कंडक्ट टीचिंग इन एन एग्रीएबल मैनर, स्टूडेंट्स फ्रेंडली एंड सक्सेसफुल मैनर्स बाय इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग लिंक बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर एंड स्टूडेंट्स। जो एक मेथड है वो टीचर और सब्जेक्ट और स्टूडेंट्स के दरमियान कोऑपरेशन को बरकरार रखने और फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने का सोर्स होता है। तो जो एक टीचिंग मेथड होता है वो एक ऐसा ज़रिया है जिसमें टीचर जो अपने इन्वायरमेंट को, अपने टीचिंग माहौल को जो है वो एक कोऑपरेटिव बना लेता है और एक इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बना लेता है एक मेथड के ज़रिए से। इससे लर्नर्स के लिए सक्सेसफुल लर्निंग इन्वायरमेंट का इनकाद करने में मदद मिलती है। अ मेथड इज़ एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, नॉलेज को जो है मालूमात को ट्रांसफ़र करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उस कंटेंट की, एक्टिविटीज़ की, उसके लिए एक एसेंशियल होता है एक टीचिंग मेथड। डेफिनेशन की अगर हम देखें तो इट इज़ अ सेट ऑफ मोमेंट्स। मेथड जो है वो मोमेंट्स, लम्हात, कुछ वक्त के और कुछ टेक्निक्स का एक ऐसा मजमूआ, एक ऐसा सेट होता है जो लॉजिकली, मंतकी तौर पर हम आहंग होता है, कोऑपरेटिव होता है, जिसमें कोऑपरेशन होती है ताकि स्टूडेंट्स को गोल्स की तरफ डायरेक्ट किया जा सके। उनको अपने जो उनके डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके जो गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए एक कोऑपरेटिव माहौल बनाया जाता है। और एक मेथड जो है इसमें लॉजिकल ऑर्डर्स होते हैं, हर चीज़ जो है वो उसको प्लान किया जाता है लॉजिकल तरीके से। इट इज़ अ सेट ऑफ डिडैक्टिक प्रोसीजर दैट लीड द लर्निंग। ये तरीक़ाकार एक ऐसा सेट है, तरीक़ाकार का एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसा मजमूआ होता है जो लर्निंग को सीखने या लर्निंग के अमल को या सीखने के अमल को इन्हेंस करता है। इसमें सब्जेक्ट्स को, मज़ामीन को प्रेजेंट किया जाता है, सिखाया जाता है डिफरेंट मैनर से, डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ की मदद से। जो मेथड होता है इसमें डिफरेंट जो इसके स्टेप्स होते हैं उसके ज़रिए से टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अपने नॉलेज को, अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है। तो इसमें सब्जेक्ट को प्रेजेंट किया जाता है, उसके अलावा सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं और बच्चों की लर्निंग को जो है उसको क्रिएट किया जाता है, लर्निंग को प्रॉपर इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो सिखाया जाता है। इसके अलावा डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू बर्ग, टीचिंग के लिए एक ऐसा जो है वो टीचिंग मेथड के बारे में वो कहते हैं कि ये टीचिंग के लिए एक ऐसा वे या एक ऐसी अप्रोच होती है जो टीचिंग मेथड होता है जिसमें ज़्यादातर जो है हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि हमारे लिए कौन से ऐसे जो पॉइंट्स होंगे या कौन से ऐसे हमारे मेथड्स होंगे, ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो वो बेहतर साबित होंगी या हमारे टॉपिक के लिए बेहतर साबित होंगी। तो चीज़ों को इन्वेस्ट करके उनको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके उनको प्रेजेंट किया जाता है एक मेथड के ज़रिए से। इसके अलावा टीचिंग मेथड इज़ सिमुलेशन, एक ऐसी जो इसमें इसको हम सिमुलेशन का भी करते हैं, इस सिमुलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गाइडेंस होती है, रहनुमाई होती है, डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं सीखने के लिए। इसमें जो है वो लर्निंग के हवाले से बच्चों की इंकरेजमेंट भी होती है और इनको डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए जो टीचिंग मेथड है वो इसमें प्रॉपर जो है वो एक स्मूथ और एक लॉजिकल तरीक़ाकार होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ का, डायरेक्शंस का, रहनुमाई का, जो जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो आसानी से है जो वो अपनी लर्निंग को कंप्लीट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें है कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने काम से लगाव हो जाता है स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, कि उन्होंने क्या सीखना है और किसने क्या सिखाना है। डेवलप द कैपेसिटी ऑफ क्लियर थिंकिंग, इसमें जो मेथड होता है उसका ये मकसद होता है कि वो स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग है, जो उनकी सोच है, उसकी जो सलाहियत है उसको डेवलप किया जाए, तो वाजिया उनकी जो सोच है उसकी सलाहियत को पैदा किया जा सके। इसके अलावा जो हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपने हमारे जो एजुकेशनल और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी तरफ जो है वो अच्छे तरीके से अपनी डायरेक्शन को जा सकें, ताकि हम टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और इन बच्चों के इंटरेस्ट को जो है इंक्रीज़ कर सकें। एक्टिविटीज़ और डिसिप्लिन को कायम रखते हुए हम अपनी जो डिमांड्स हैं उसके मुताबिक अपने फ्रीली अपने माहौल को बेहतर बना के कोऑपरेशन के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को टाइमली जो है वो उनको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट को बढ़ा सकें।
اٹ پرووائڈ اپرچونیٹیز ٹو اپلائی پریکٹیکلی دا نالج اسکلس. تو اسکلس کو نالج کو سیکھنے کے لیے پریکٹیکل اپرچونیٹیز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ان کے میتھڈس کے جو آبجیکٹیو ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایسا اپنے نالج اور اسکلس کو بڑھانے کے لیے پریکٹیکلی جو ہے وہ اپرچونیٹی دیں. اس کے علاوہ ایک جو میتھڈ ہوتا ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے کہ اس میں ہم 3 A's کو دیکھتے ہیں کہ بچے 3 A's مینس کہ ایج, ایبلٹی اینڈ ایپٹیٹیوڈ. بچوں کا رجحان کیا ہے, بچوں کی انٹرسٹ کیا ہے, ان کی ایبلٹیز کیا ہیں, ان کی ایج کیا ہے, تاکہ اس کے اکارڈنگ جو ہے ہم اپنے میتھڈ کو اپلائی کریں. اس کے علاوہ جنرل سپورٹ اور پروفیشن ہے, ٹیم ورک ہے, ٹیم ورک کیسے کروایا جاتا ہے, اور سیکیورٹی کے حوالے سے سینس آف سیکیورٹی میں بچوں کو ٹیم کے ورک کیسے کروایا جاتا ہے اور کس طرح سے کوآپریشن اور ان کے جو اندر ایبلٹی ہے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے. تو پریکٹیکلی نالج اور ایبلٹیز کو مینٹین کرنے کے لیے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ میتھڈس کی اگر ہم کچھ اس کی کلاسیفیکیشن کریں یا ان کو ہم دیکھیں تو اس میں میتھڈز جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ٹیلنگ میتھڈز, ڈوئنگ میتھڈ اینڈ شوئنگ میتھڈ. ٹیلنگ میتھڈ میں ٹیچرز جو ہیں وہ اس میں بتاتے ہیں. ڈوئنگ میتھڈ میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز جو ہے وہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے سے سیکھتے ہیں. اور شوئنگ میتھڈ میں وہ مظاہرے کیے جاتے ہیں, ڈیمونسٹریٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو جو ہے وہ بتا کے اور شو کروا کے جو وہ چیزیں کروائی جاتی ہیں. تو میتھڈس کی اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو 3 ٹائپس ہوتی ہیں میتھڈ کی, ٹیلنگ میتھڈ, ڈوئنگ میتھڈ اینڈ شوئنگ میتھڈ. ٹیچنگ میتھڈ ڈفرینٹ طریقوں سے اگر ہم دیکھیں تو ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہوتے ہیں. اگر کلاسیفیکیشن ان کی کریں تو پیپل سینٹرڈ میتھڈ ہوتے ہیں. اگر ہم ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ کی بات کریں تو اس میں لیکچر میتھڈ ہوتا ہے, جیسے کہ ٹیچر لیکچر دیتا ہے. ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے جس میں ٹیچر جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ چیزوں کو ارینج کرتا ہے. پھر بایوگرافیکل میتھڈ ہوتے ہیں, ہسٹوریکل میتھڈز ہوتے ہیں, اور ٹیم ٹیچنگ ہوتی ہے. یہ جو میتھڈز ہیں یہ ٹیچنگ ان میتھڈز کو ہم ٹیچر سینٹرڈ میتھڈز بولتے ہیں. اس کے علاوہ ہے پیپل سینٹرڈ میتھڈ, مطلب اسٹوڈنٹ سینٹرڈ, جس میں ہم اسٹوڈنٹس کی جو سہولیات ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھا جاتا ہے. تو لیبارٹری جس میں اسٹوڈنٹس کو پراپر اکوپمنٹ ان کو اسیسریز پرووائڈ کی جاتی ہیں. ہیورسٹک میتھڈ ہیں, پروجیکٹ میتھڈ, اسائنمنٹ میتھڈ اور ڈسکشن میتھڈ جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, زیادہ تر ان کو موقع دیا جاتا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں سوشلائزڈ کلاس روم ٹیکنیکس. کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں میتھڈس کو اپلائی کرنے کی. اس میں سیمینارز ہوتے ہیں, سمپوزیم ہوتی ہے, ورک شاپ ہیں, پینل ہیں, ڈسکشنز ہیں, جو پیپل سینٹر سوشلائزڈ کلاس روم ٹیکنیکس ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ انوالو کیا جاتا ہے. یوز آف انسٹرکشنل ٹیکنالوجیز, کون سی ٹیکنالوجیز ہم استعمال کرتے ہیں, جیسے پروگرامڈ انسٹرکشنز ہیں, CIA مطلب کمپیوٹر اسسٹڈ جو ہے وہ ورک ہے اس کو ہم کرواتے ہیں. اور یوز آف ٹیچنگ میں مشینس ہیں, مٹیریلس کا استعمال کرنا. تو یہ ٹیچنگ میتھڈ کے حوالے سے اگر ہم چیزیں دیکھیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں دیکھی جاتی ہیں کہ ٹیچر سینٹرڈ کی اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ کون سے ہیں, ان کو بتایا گیا اس ڈائیگرام میں, اور ان سے ریلیٹڈ باقی ٹیکنالوجی جو وہ اسٹریٹجیز بتائی گئی ہیں. اسٹریٹجیز کو مزید دیکھتے ہیں. اسٹریٹجیز کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. آٹوکریٹک اسٹریٹجی ہوتی ہیں جو ٹیچر سینٹرڈ میں آتی ہیں, اور ڈیموکریٹک اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میں آتی ہیں. تو آٹوکریٹک میں جو ہے وہ لیکچر میتھڈ, ڈیمونسٹریشن میتھڈ, ٹیوٹوریل اور پروگرامڈ انسٹرکشن جس میں ٹیچرز انسٹرکشن دیتے ہیں, اور یہ 1 وے پروسیس ہوتا ہے, اور ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو ارینج خود کرتے ہیں, اور اس میں بچوں کی انڈیویجولیٹی کو بھی مد نظر جو ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے. لیکن ڈیموکریٹک میتھڈ جس میں ہر اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پارٹیسپیشن کا موقع ملتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہوتے ہیں. اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈسکوریز ہیں, پروجیکٹس ہیں, سیلف اسٹڈی ہے, ڈرل میتھڈز ہیں, اور کمپیوٹر اسسٹڈ میتھڈز ہیں, جو یہ تمام جو ہے وہ ٹیچنگ اسٹریٹجی کی ٹیکنیکس میں آتی ہیں کہ یہ ہم ڈفرینٹ میتھڈز کے اندر استعمال کرتے ہیں. کلاسیفیکیشن آف ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز. انسپائریشنل میتھڈ ہوتے ہیں, ایکسپوزیٹری میتھڈز ہوتے ہیں, نیچرل لرننگ ہوتی ہے. انسپائریشنل میتھڈ میں سیمولیشن میتھڈ ہے. سیمولیشن میں ہوتا ہے کہ رول پلے کرنا ہوتا ہے, نقل کرنی ہوتی ہے. اور مائکرو ٹیچنگ ہوتی ہے جس میں اسٹوڈنٹس جو وہ انسپائر ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھ کے, کریکٹرز کو دیکھ کے. ایکسپوزیٹری میتھڈز میں لیکچر میتھڈ ہے جس میں چیزوں کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. اور نیچرل لرننگ میتھڈز ہوتے ہیں جس میں جیسے فیلڈ ٹرپس ہوتے ہیں, اسٹڈی ٹورز ہوتے ہیں, تو جس میں نیچرل طریقے سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. انڈیویجول میتھڈ ہوتے ہیں جیسے بچوں کو انڈیویجولی کام دیا جاتا ہے, جیسے اسائنمنٹس دی جاتی ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں, کیس اسٹڈی ہوتے ہیں. تو یہ وہ میتھڈز ہیں جن کو انڈیویجولائز میتھڈ کہا جاتا ہے. اور انکاؤنٹر میتھڈ جیسے رول پلے ہے, سیمولیشن, بچوں سے جو ہے وہ ڈفرینٹ رول پلے کروائے جاتے ہیں. اور ڈسکوری میتھڈ ہے پرابلم سولونگ ٹیکنیکس, جیسے کہ بچوں کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں, کچھ ٹاپکس دیے جاتے ہیں اور ان کو سولو کرنے کو کہا جاتا ہے. اور یہ میتھڈ زیادہ تر جو ہے وہ سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں. گروپ میتھڈ ہیں جیسے بچوں کو گروپ میں کام دے دینا. تو یہ تمام کلاسیفیکیشن ہے ان میتھڈس کی جو ٹیچنگ کے
لرننگ سے پروسیس کے اندر جو ہے وہ تمام ٹیچرز جو ہیں اپنے ٹاپک اپنے سبجیکٹ میٹر کے لحاظ سے اسٹوڈنٹ کے مینٹل لیول ان کے انٹرسٹ کے لحاظ سے ان میتھڈز میں سے اپنے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس. کریکٹرسٹکس آف ٹیچنگ میتھڈس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ ان کے کریکٹرسٹکس میں یہ ہے کہ امپارٹنگ نالج ان این ایفیشینٹ مینر. تو اسٹوڈنٹس کو کہ نالج کو جو ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے ایک پراپر ایفیشینٹ مینر سے، ایک پراپر طریقے سے. تو ٹیچنگ ان اے گڈ ٹیچنگ میتھڈ ہمیں اپنا نالج فراہم کرنے کے لیے انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے مؤثر آداب میں موقع ملتا ہے. تو یہ ایک ٹیچنگ میتھڈ کی کریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ایفیشینٹ مینر سے انفارمیشن کو پرووائڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. انکلکیٹ ڈیزائریبل ویلیوز اینڈ پراپر ایٹیٹیوڈ اینڈ ہیبٹس. کریٹ اے ڈیزائریبل اینڈ ایڈیکویٹ ہیبٹس اینڈ بیہیویئرس. ایکٹیو لرننگ پروسیس میں ہوتا ہے یہ، اس میں ٹیچرز نے اپنے ٹاپک کے لحاظ سے ہر چیز کو پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے. اسموتھ طریقے سے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے ایکٹیولی اپنے لرننگ کو مؤثر بنانے کے لیے. تو جو ایک ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے اس کی جو کریکٹرسٹک ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ٹاپک کو مد نظر رکھا جاتا ہے، گروپ ورک کروایا جاتا ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، اور ہر بندہ جو ہے ہر پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اس میں ایکٹیو ہوتا ہے، اور ان کو ایکٹیولی اپنی لرننگ کو اچھے طریقے سے سیکھنا اور اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے پراپر جو اپرچونٹی ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور ویلیوز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ کو. یونیک اٹیچمنٹ آف ورکس جو ہیں اس میں ہم بچوں کی کریٹیوٹی کو دیکھتے ہیں اور ڈفرینٹ کام کرواتے ہیں، اور جو کہ ہمارے لیے ڈیزائریبل ہوتے ہیں، اور ان کو ہم بڑے اونیسٹلی اور ایفیشینٹ طریقے سے ہیں وہ بچوں کو لرننگ کرواتے ہیں. سلیکشن پرنسپلس. جب ہم ایک میتھڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم کچھ پرنسپلس ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہیں. تو اس میں آبجیکٹیوز اینڈ کنٹینٹ آف دا کورس کہ ہم جب ایک میتھڈ کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے کنٹینٹ کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ہم نے جو میتھڈ سلیکٹ کرنا ہے کیا وہ ہمارے کنٹینٹ کے آبجیکٹیو کے لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم میتھمیٹکس پڑھانے جا رہے ہیں تو ہم اس میں لینگویج یا سائنس یا کوئی جو ہے پوئٹری پڑھانے کے طریقے سے ہم میتھمیٹکس ان کو کروائیں. تو ہمارا جو سلیکشن آف میتھڈ ہے اس میں ہم نے آبجیکٹیو دیکھنا ہے کہ ہمارے سبجیکٹ کا آبجیکٹیو کیا ہے. تو ہم اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میتھڈ، جیسے ہم نے پیچھے میتھڈس کی کلاسیفیکیشن میں ڈفرینٹ ٹائپس دیکھی ہیں، تو ہم نے ان ٹائپس کو اپنے آبجیکٹیوز کے لحاظ سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. کیپیسٹی آف دا اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کیپیسٹی دیکھی جاتی ہے. سلو لرنرز ہیں، فاسٹ لرنرز ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا انٹرسٹ کیا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم میتھڈ کو چوز کریں. کچھ میتھڈس جو ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو کہ ایکٹیویٹی میتھڈ کے ذریعے سے زیادہ بہتر طریقے سے ان کی لرننگ ہوتی ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو میتھڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کی لرننگ جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس لیے ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی کو دیکھ کے ان کے میتھڈ کو اپلائی کرتا ہے. اس کے علاوہ کلاس کا سائز، مطلب نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنی ہے، کلاس کی تعداد کتنی ہے، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے ہم میتھڈ سلیکٹ کر رہے ہیں. تو میتھڈ جو ہے اگر شارٹ لیکچر ہے تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس کی تعداد کو دیکھنا ہوتا ہے. اویلیبلٹی آف ٹائم مینجمنٹ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، کہ ہم وہ میتھڈ سلیکٹ کریں جو ہمارے ٹائم کی مینجمنٹ کے لحاظ سے ہمارے ٹاپک کو کور اپ کروا سکے. اویلیبلٹی آف مٹیریل آف فیسلٹیز ہیں کہ ہم نے جو میتھڈ استعمال کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے بچوں کو جو ہے وہ ان کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو کمپیوٹر اسسٹڈ پروگرام کے ذریعے سے پڑھانا ہے، تو ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ لیبارٹری ہی نہ ہو، کمپیوٹر لیب ہی نہ ہو، اور پراپر جو ہے وہ کمپیوٹرز ہی نہ ہو کہ تمام اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیے جا سکیں. تو اس میں ہماری سلیکشن جو ہے وہ غلط ہوگی. ہم وہ مٹیریل یا ہم میتھڈ وہ سلیکٹ کریں گے جس کے لیے ہمارے پاس پراپر لیبارٹریز یا پراپر لیبز یا پراپر مٹیریل کمپلیٹ ہوگا جس میں ہر اسٹوڈنٹ کو اپرچونیٹی مل سکے. تو پرنسپل میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے کہ نہیں. شوڈ بی کریٹیو. ہمارا جو بھی میتھڈ استعمال ہم کرتے ہیں اس کو کریٹیو ہونا چاہیے، اس کو انٹرسٹنگ ہونا چاہیے، اور وہ ہمارے لیسن کو ود ان ٹائم جو ہے وہ کور اپ بھی کر سکے. ہمارے سیشن کے اندر ہم اپنے میتھڈ کو چینج بھی کرتے رہتے ہیں اپنے جو ہے وہ نیڈس کے لحاظ سے. اس کے علاوہ جو میتھڈ ہے اس کو جو پریزنٹ ہم کرتے ہیں اس کو سائیکولوجیکل پرنسپل کے لحاظ سے کرتے ہیں. سائیکولوجیکل پرنسپلز مطلب یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کی بورڈم، ان کی جو فزیکل مینٹل ان کی جو پرابلمس ہیں اور پرسکون ماحول ان کو پرووائڈ کرنا جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرنسپل میں آتا ہے. تو یہ تھے ہمارے ٹیچنگ میتھڈس کو سلیکٹ کرنے کے طریقے، اور ٹیچنگ میتھڈس ہوتے کیا ہیں، ان کی ڈیفینیشنز کیا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس کے بارے میں پڑھیں گے نیکسٹ کلاسز میں.